अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है काबा को, मुसलमानों का किबला बना दिया है। वो डायरेक्शन जिसकी तरफ हम इस सेंस में काबा को सिजदा नहीं कर रहे होते कि ये एक पत्थर की बनी हुई इमारत है, हम इसको सिजदा करें। हम अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है हम उसको बजा ला रहे हैं। ये काबा को सिजदा नहीं होता, ये अल्लाह ताला को सिजदा होता है। हर इंसान की, ये इस्लाम से पहले भी दूसरे जो मज़ाहिब हैं, जो हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, ये बहुत बहुत 5-7 हज़ार साल पुराने हैं। ये तो इस्लाम तो बहुत नया है। वो हमें खुदा को सजदा करवाते हैं। हम काबा को सजदा नहीं करें, हम अल्लाह ताला को सजदा करें। लेकिन उसने हमें हुक्म दिया है कि ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है, कुरान मजीद में है। तो इसलिए मकाम इब्राहिम और काबा उसकी निशानियों में से एक निशानी है, और हजर अस्वद भी। तो हम हजर अस्वद को बोसा देते हैं। हम मकाम में काबा के पास भी नमाज पढ़ते हैं, उसका बड़ा अजर सवाब है। और काबा इटसेल्फ, हमें काबा दिया गया है निशानी के तौर पर, ताकि हमें तहरीक मिले अल्लाह ताला की इबादत की। हम वहां पे जाके नेकियां समेट सके, सवाब समेट सके, अपने गुनाहों से छुटकारा पा सके। क्योंकि हज और उम्रा इंसान के सारे गुनाह झाड़ देता है, सारे गुनाहों से उसको छुटकारा मिल जाता है, अगर सही नीयत से, सही पैसे से, हराम के पैसे से नहीं, सूद के पैसे से नहीं, लोगों को कत्ल करके, लोगों के सरों के मीनार पे चढ़ के जो अपने पैसे कमाए उससे नहीं। जितने भी एक्टर्स हैं, एंटरटेनमेंट वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये बड़े आराम से चले जाते हैं। ये तो काबा के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। क्या इन्हीं अल्लाह ताला ने चूज किया? क्या इन्हें अल्लाह ताला ने बुलाया? नहीं, ये पाकिस्तान में ये सारी फजूल चीजें बनी हुई हैं। लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, गाली गलौज धक्कम पेल। आपको लगता है कि आप अल्लाह के पसंदीदा हैं, उसने बड़ी खास रहमत की और आप वहां पे चले गए? नहीं जी, ये बातें छोड़ दें कि अल्लाह ताला को आपने बड़ा इजी ले रखा है। अच्छा जी, रुबा के सवाल का पहला ऐसा था कि हम काबा को सीधा क्यों करते हैं। तो हम काबा को सीधा नहीं करते जो मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है काबा को, मुसलमानों का किबला बना दिया है। वो डायरेक्शन जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो हम इस सेंस में काबा को सीधा नहीं कर रहे होते कि ये एक पत्थर की बनी हुई इमारत है, हम इसको सीधा करें। हम अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है हम उसको बजा ला रहे हैं। उसके हुक्म की बजा आवरी के लिए हम उस सिमत में अल्लाह ताला को सीधा करें। ये काबा को सीधा नहीं होता, ये अल्लाह ताला को सीधा होता है। इंसानी नेचर में है कि वो चाहता है कि उसका कोई ऐसा खुदा हो, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट हो, कोई ऐसी चीज हो जिसको वो सामने रख के तस्वर में लाके अपने क्रिएटर का एक उसकी यानी कि वहदानियत का, उसके मुकद्दस होने का एक उसके अंदर शबी पैदा हो जाए। ठीक है, तस्वुर पैदा हो जाए हर इंसान की। ये इस्लाम से पहले भी दूसरे जो मज़ाहिब हैं, जो हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, ये बहुत बहुत 5-7 हज़ार साल पुराने हैं। ये तो इस्लाम तो बहुत नया है, 1400 साल पहले आया है। तो क्यों इन लोगों ने बुत बना लिए? इस वजह से, क्योंकि ये आपको एक इंस्पिरेशन मिलती थी। वो नेक लोग जो फोत हो गए तूफान नूह के बाद, अगर हम शुरू करें, वो फोत हो गया आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि पहले तो लोग एक ही उम्मत थे, एक ही इस्लाम पे कायम थे। लेकिन जब लोग फोत हो गए तो उन्होंने उनकी यादगार के तौर पर, ऑफ कोर्स शैतान ने उनको बहकाया, ये रास्ता दिखाया कि इसकी यादगार के तौर पर उनके शबी बना लें, ताकि आपको उनकी याद आती रहे। वो आपको वो कहते हैं ना कि आपको अंदर से उभारते रहें, तहरीक देखे देते रहें। उनकी ये शबी हैं, जो उनके स्टैचूज हैं, कि आप अच्छे काम करें, उन जैसे अमाल करने की कोशिश करें। क्योंकि शैतान कभी भी आपको एकदम से बुराई की तरफ नहीं कहता कि जा देना कर। वो आपको मदारिज तय करवाता है। ये मैं बात पहले भी कह चुकी हूँ। तो हर बुराई के मदारिज होते हैं। एकदम से कोई भी इंसान बुरा नहीं बन जाता है, एकदम से किसी भी बुराई का ज़हूर नहीं हो जाता है। ये बड़े ही इंसानी साइकोलॉजी के तहत इसके मदारिज तय हो देते हैं। तो इसलिए वो शबीहें, वो बुत बनाए गए कि इनसे आपको एक तहरीक मिले कि हम ये लोग नेक थे, ये लोग ये काम करते थे, हम वो काम करे थे। तो इंसान की नेचर को ऐसा सा भूल जाता है कि मैंने ये काम किस लिए शुरू किया था। जनरेशन अपॉन जनरेशन आपकी गुजर गई हैं, तो आप भूल गए, तो आपने उनको सिद्धे करने शुरू कर दिया। आपको मकसद ही याद नहीं रहा कि मकसद तो ये था कि इनको देख के हमें तहरीक मिले। तो वो जो तहरीक होती है, वो काबा को देख के खुदा की इबादत की जो तहरीक है, वो हमें खुदा को सजदा करवाती है। हम काबा को सजदा नहीं करें, हम अल्लाह ताला को सजदा करें। लेकिन उसने हमें हुक्म दिया है कि ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है, कुरान मजीद में है। तो इसलिए मकाम इब्राहिम और काबा उसकी निशानियों में से एक निशानी है, और हजर अस्वद भी। तो हम हजर अस्वद को बोसा देते हैं।
ہم مقام میں کعبہ کے پاس بھی نماز پڑھتے ہیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور کعبہ اٹسیلف اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم نے اللہ تعالی نے جس طرف ہمیں کہا کہ اس طرف میرا چہرہ ہے، ہم نے اپنے چہروں کو اس طرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی تم جاؤ میرا چہرہ اسی طرف ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اس کو جھکایا، جب ہم ریچولز کر رہے تھے نماز کے، ہم نے اس کو جھکایا، ہم نے سجدہ کیا اپنا چہرہ۔ انسان کا جو چہرہ ہے وہ اس کا مقدس ترین پارٹ ہے جسم کا، سب سے مقدس ترین آپ کا چہرہ ہے، تو اس کو ہم نے مٹی میں آلودہ کیا صرف تیری وحدانیت کے لیے، کیونکہ تو نے ہمیں سجدہ کا حکم دیا ہے۔ تو ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے، لیکن ہم اس کا حکم بجا لا رہے ہیں۔ اس نے ہمیں کہا ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ اور کعبہ کی بات یہ ہے کہ یہی نہیں کہ یہ صرف زمین پہ ہے، کعبہ ایک بیت المعمور جس میں 70,000 فرشتے ہر روز انٹر ہوتے ہیں، وہ کعبہ اوپر بھی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس بیت المعمور ہے، جس کے متعلق حدیث بھی ہے بیت المعمور کے۔ اور وہ کعبہ بیت المعمور جس میں 70,000 فرشتے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے بیت المعمور کا، 70,000 فرشتے روز انٹر ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ طواف کرتے ہیں ویسے ہی وہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی قیامت تک ان کی باری نہیں، یعنی 70,000 فرشتے روز اس کعبہ میں۔ ویسا ہی ایک ماڈل اللہ کے پاس بھی ہے جو اس نے نیچے اتارا ہے، جیسا قرآن اس نے ہمیں دی ہے اس کی فرسٹ کاپی اللہ کے پاس ہے، اس کی اوریجنل کاپی اللہ کے پاس ہے۔ تو جو اوریجنل کعبہ ہے وہ بیت المعمور ہے، جو ہمیں کعبہ دیا گیا ہے نشانی کے طور پر، تاکہ ہمیں تحریک ملے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ہم وہاں پہ جا کے نیکیاں سمیٹ سکے، ثواب سمیٹ سکے، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا سکے، کیونکہ حج اور عمرہ انسان کے سارے گناہ جھاڑ دیتا ہے، سارے گناہوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اگر صحیح نیت سے، صحیح پیسے سے، حرام کے پیسے سے نہیں، سود کے پیسے سے نہیں، لوگوں کو قتل کر کے، لوگوں کے سروں کے مینار پہ چڑھ کے جو اپنے پیسے کمائے اسے نہیں، اصل پیسے سے جو آپ کا حلال پیسہ ہے اس سے کمایا ہے، اسے آپ نے حج کیا، اصل نیت سے حج کیا، آپ نے لوگوں کو اس دوران نہ گالی گلوچ کی، نہ کسی کو دھکا دیا، نہ کسی کو دھکم پیل کی، نہ کسی کو کوئی چیز چرائی۔ یہ چیزیں تو پاکستانی انتہا کی وہاں پہ جا کے کر رہے ہوتے، دھکم پیل، گالی گلوچ۔ وہ مقام، وہ اللہ کی سینکچری، وہ مقدس جگہ کہ جہاں پہ اگر ایک نیکی کا ثواب 1000 گناہ ہے تو ایک برائی کا عذاب بھی 1000 گناہ ہے۔ یہ آپ کو جتنے بھی آپ کے حج عمرہ پہ لے جانے والے جو پیسے خور آپ کے ایجنٹ ہیں، یہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تھوکو گے اس پہ بھی گناہ ہے، یہاں پہ گالی نکالو گے حرم ایریا میں اس پہ بھی گناہ ہے، جہاں پہ چوری کرو گے اس پہ بھی گناہ ہے، یہاں پہ کسی کے ساتھ دھوکا کر کے زیادہ پیسے کرایہ وصول کرو گے، جیسے ٹیکسیوں میں وہاں پہ کرایہ بہت زیادہ وصول کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کوئی بھی آپ کا ایجنٹ، کوئی بھی آپ کا مولوی نہیں بتاتا ہے، یہ چیزیں آپ کو خود سمجھنے کی ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ جا کے اتنی مقدس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کریں گے آپ کو 1000 گناہ نیکی ملیں گی، آپ برا کام کریں گے تو کتنا گناہ آپ کو ملے گا، اتنا ہی زیادہ گناہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں ہے، جو پاکستانی وہاں پہ جا کر رہتے بھیک مانگتے ہیں، دھکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، گالیاں نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہاں پہ جو عربی بھی ہیں وہ بہت دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ چل نہیں سکتے، آپ عمرہ کے دوران تھک گئے ہیں، تو وہ ویل چیئر پہ بٹھا کے آپ کو 1000 ریال آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر بندہ وہاں پہ پیسہ بنانے میں لگا ہوتا ہے، تو لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے تو جی اللہ نے بلا لیا، میں عمرہ کر کے، اللہ نے نہیں بلایا بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں عمرہ کرنے پہ؟ تو عمرے کے لیے تو کوئی بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ چلا جائے گا، پیسہ چاہے جہاں سے مرضی آیا ہوا ہے، ہیروین بیچ کے آیا ہوا ہے، جسم بیچ کے آپ نے کمایا ہے، آپ نے سود کے ذریعے وہ پیسہ کمایا ہے، لوگوں کا خون پسینہ چوس چوس کے آپ نے وہ پیسہ کمایا، آپ تو چلے جائیں گے آرام سے۔ یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں، انٹرٹینمنٹ والے ہیں، پالیٹیشینز ہیں، یہ بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں، یہ تو کعبہ کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے چوز کیا؟ کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا؟ نہیں، یہ پاکستان میں یہ ساری فضول چیزیں بنی ہوئی ہیں تاکہ خود پہ نیک ہونے کا، افضل ہونے کا، چوزن ہونے کا ٹیگ لگایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان باتوں کی ٹکے کی اہمیت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ٹکے کی اہمیت نہیں دی ان باتوں کو، لیکن جو پاکستانی مسلمان ہے یہ سہرا انہی کے سر پہ جاتا ہے کہ وہ خواہ مخواہ کا اللہ کا
جو رحمت ہے وہ خود پہ نازل، پسندیدگی، جی میں پسندیدہ ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نصیب کی بات تو تب ہوگی نا جب آپ صحیح طریقے سے وہاں پہ صحیح پیسے سے جا کے صحیح نیت سے صحیح سارے اعمال کریں گے، ریچولز کریں گے، تو تب بے شک آپ کا قبول ہو گیا حج اور عمرہ۔ آپ جا رہے ہیں، آپ جھوٹ دھوکے دے کے فراڈ کر کے آپ نے پیسہ کمایا، اسے آپ حج کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، پھر وہاں پہ جا کے آپ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جوتے چرا رہے ہوتے ہیں، تھوک رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، گالی گلوچ دھکم پیل، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اس نے بڑی خاص رحمت کی اور آپ وہاں پہ چلے گئے؟ نہیں جی، یہ یہ باتیں چھوڑ دیں۔ اسلام اتنا، اللہ تعالیٰ کو آپ نے بڑا ایزی لے رکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے دوں گا، دنیا کو دھوکہ دے دوں گا اور اللہ کو بھی، اور میں بڑا ہی نیک ہو گیا، کیونکہ آپ کو تو یہ نیکی کا ٹیگ لگوانے کا شوق ہے نا۔ جو لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں خاص طور پہ پاکستان میں، لد لد پھاند کے ان کو وہ گلابوں کے ہار پہنائے جا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا جنت سے آیا ہے، جنت کی سیر کر کے آیا ہے۔ پاکستانیوں کے عقیدے اتنے مسخ ہیں، اتنی منافق اور گھٹیا قوم ہے، لالچ جہالت جن میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ آئی ایم سوری، میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، لیکن میں نے خود کو ٹھیک کر لیا ہے۔ میں نے یہ جتنے بھی یہ جو گندی عادتیں تھیں نا مجھ میں، خود کو اچھا سمجھنے کی، نیک سمجھنے کی، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، یہ میں نے اپنے نفس کو مار لیا ہے۔ وہ ہوا ہے علم سے، وہ ہوا ہے نالج سے، وہ ہوا ہے قرآن پڑھنے سے، وہ ہوا ہے سمجھنے سے۔ یہ اندھا دھند عقیدت سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اندھا دھند پیروی سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری حرکتیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ آپ کوئی بڑے اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے جس نے آپ کو حج پہ یا عمرے پہ بلا لیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے فیصلے ہیں۔ یہ آپ خود سے کیسے خود کو یہ ٹائٹلز دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود کو یہ ٹائٹل نہیں دیا۔ وہ تو ہمیشہ ڈرتے رہے، روتے رہے، فریادیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ تو آپ اتنے مطمئن بغیرت ہیں، تو پنجابی اسٹیٹ ڈرامے میں کہتے ہیں مطمئن بغیرت، وہ دوسری سینس میں کہتا ہے، لیکن میں آپ کو اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ دینی لحاظ سے آپ اتنے مطمئن بغیرت ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے، آپ کی گھٹیا کمائی سے، جھوٹ، فراڈ، سود، لوگوں کاٹ پیٹ کے آپ نے جو پیسے کمائے ہیں، اسے جا کے فحاشی پھیلا کے جو آپ نے پیسے کمائے ہیں، آپ پھر وہاں پہ جا کے حج عمرہ کر کے آپ جی پاک صاف ہو گئے۔ زیادہ تر لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسی لیے جاتے ہیں تاکہ میری واہ واہ ہو، لوگ کہ بھئی یہ بڑا نیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا اپنے پاس۔ حجاج میں یوسف نے بھی تو کتنے حج کیے ہوئے تھے، جتنے یہ عرب ہیں جاہلیت سے بھرپور عرب، ابو جہل، ابو لہب، کتنے حج کیے ہوئے تھے۔ حج تو یہ بھی کرتے تھے، بالکل ویسے ہی حج آج کل آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی آپ لوگ بالکل ویسے کریں جیسے یہ لوگ کرتے تھے، ننگے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کپڑے تو آپ کے ہوتے ہیں لیکن آپ بالکل ننگے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، کس پیسے سے آئے ہیں، آپ کیا لے کے آئے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، بالکل ننگے ہو کے آپ جاتے ہیں۔ جیسے عربی، پہلے جاہل عربی اسلام سے پہلے حج کرتے تھے نا ننگے ہو کے، فزیکلی ننگے ہو کے، آپ اسپرچولی ننگے ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میجورٹی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ صفائی کا پتہ ہے، نہ پاکیزگی کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ آپ کو حج عمرہ جانے سے پہلے آپ کو زیر ناف بال صاف کرنے ہیں، آپ کو بغلوں کے بال صاف کرنے ہیں، آپ کو سر منڈوانا ہے۔ یہ تو اب تھوڑی سی ایک لٹ کاٹ لیتے ہیں جو پاکستانی مرد ہیں، اپنے بالوں سے اتنا پیار ہے۔ آپ لوگوں نے حج کر لی، عمرہ کر لیا، لیکن پیسے کی قربانی تو آپ نے دے دی، لیکن صحیح مناسک تو آپ نے پورے نہیں کیے۔ آپ نے تو بال تو آپ نے کاٹے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلق کروایا تھا نا، حلق جیسے کہتے ہیں کہ پورے بال صاف کرواتے ہیں، وہ تو آپ نے کروایا نہیں، کیونکہ بھئی آپ تو ماڈل ہیں، آپ کو اپنے بالوں سے پیار ہے۔ جب میں مسلمان مردوں سے مخاطب، پاکستانی مسلمان مرد ان سے مخاطب ہوں، خواتین تو چلیں میں ایک لٹ کاٹ دوں تو بنتا ہے، تو میرے تو بال ہیں، مجھے تو ایک لٹ کاٹنے کا حکم ہے، آپ کو تو حلق کروانے کا کہا گیا ہے، آپ نے تو صرف تھوڑی سی لٹ یہاں سے کاٹ لی۔ فل میک اپ میں آپ لوگ جا رہے ہیں، سیلفیز بن رہی ہیں، ایک ایک موومنٹ کی آپ لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ کنسنٹریشن کہاں پہ ہے؟ نہ کعبہ پہ کنسنٹریشن ہے، نہ ہی اللہ پہ کنسنٹریشن ہے، نہ ہی عبادت پہ۔ دکھانا ہے تو لوگوں کو کہ بھئی یہ دیکھیں میں حج کر کے آیا، میں عمرہ کر کے آیا۔ حج عمرے کی بات کریں، آپ بنائیں ویڈیوز، بنائیں، آپ دکھائیں لوگوں کو کہ یہ کعبہ ایسا نظر آتا ہے نزدیک سے، ایسا ہے، لیکن
ایک ایک پل کی آپ لوگ وہاں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ایک ایک پل کی، اور پھر لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں، میں بھی وہاں پہ آ جاؤں۔ آپ تو بڑے پہنچے ہوئے، کتنی آپ کی انفیریئر سائیکالوجی ہے، کتنی آپ کی گھٹیا سائیکالوجی ہے، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ دین کا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ہم کیوں حج کرنے جاتے ہیں، ہم کیوں کعبے کو سجدے کرتے ہیں اس طرف منہ کر کے۔ میری بہن نے تو یہ سوال کیا نا، بڑا اچھا سوال ہے، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہی ہوں، لیکن میں ڈیٹیل میں جواب دیتی ہوں، کیونکہ ایک جواب میں اتنے سوال چھپے ہوتے ہیں اور اتنے ہی اس کے جواب ہو رہے تھے، پھر میں وہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ جو لوگوں کے جو کنجسٹڈ ذہن ہے، جو ایک ہی چھوٹے سے وہ دانے پینٹس ہیں نا، جیسے عمران حسین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی پینٹس کے دماغ ہیں، پینٹس والے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو شعور نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، اور جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے ہم اسے ہی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی مدعا ہے جو اسلامی عبادت کی جو روح ہے، وہ یہی ہے کہ آپ پتھروں کو، عمارتوں کو نہیں پوج رہے ہوتے، جو یہ ایک شاعر ہے، شاعر اللہ ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ کو تحریک مل رہی ہوتی ہے کہ یہ میری مقدس جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بغیر چون و چرا سوال جواب کیے بجا لا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسی میں خوش ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ نہ کہتا کہ حج کریں، کیونکہ ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہی پیوریفیکیشن کے لیے اچھا ہے، اور وہ بھی اگر ہم اچھی نیت سے، اچھے پیسے سے، اچھے اعمال کے ساتھ کریں گے، وہاں پہ جا کے جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کو دھکے نہ دیں، تھوکے نہیں، جھوٹ مت بولیں، لوگوں کو دھوکہ مت دیں، کسی کی چیز جگہ نہ چھینیں کہ بھئی میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر ٹانگیں پھیلا کے آپ لیٹ جاتے ہیں، دوسروں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حج جمرہ قبول ہو گیا، ہرگز نہیں، آپ ثواب کے بجائے گناہ کے گٹھڑ لاد کے لائیں، کیونکہ وہاں پہ اگر ثواب 1000 گنا ہے تو گناہ بھی 1000 گنا ہے۔ تو پلیز اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، تاکہ پاکستانی جو ہماری دماغ بند، ہماری جاہل کاہل قوم ہے، اس کو پتہ چلے کہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کعبہ کیا ہے، ہم کیوں کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں پہ جا کے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔